सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक ऐसा प्रोपेगेंडा इस वक़्त पाकिस्तान में किया जा रहा है और नून लीग के जितने भी आप कह सकते हैं कि 47 वाले लोग हैं, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी और भी जितने हैं, उन्होंने एक तूफ़ान बर्पा किया है कि जी इमरान खान तो एक बहाना है, पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं, अमेरिका उन पे कब्ज़ा करना चाहता है। अमेरिका की तरफ से बयानात जारी होते आपको रोज़ाना कोई ना कोई नज़र आते हैं। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ है। सर, ये बताइए, ये तो कहते हैं कि हमारे जो एटमी असासे हैं वो तो महफूज़ हाथों में, फिर किस चीज़ का डर एकदम इनको पड़ गया? देखिए मुबारक साहब, ये तो इनकी इनकी जो खसलत है, ये जो बंदे जिनका आपने नाम लिया और ये 2-2.5 साल से जो इनके बयानात हैं, जो उनकी सोच है, ये पाकिस्तान के खतरनाक किस्म के दुश्मन है। और इमरान को सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने सिर्फ हुकूमत लेने के लिए उसकी सारी सीटें या उसका सारा जो वो सेटअप था वो चोरी किया और बैठ गए हुकूमत में। अभी हट नहीं रहे पीछे। पीपल पार्टी मिली हुई थी, वरना ये कभी हुकूमत में ना आते। ये फजल रहमान जिसको फजलू कहते हैं, ये मिला हुआ था अपने मतलब के लिए और सब कुछ हो गया। अभी बात यह है कि जो मर्जी ये कहें, मुबारक साहब एक बात नोट कर ले, जो मर्जी ये कहें, पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ, किस तरह ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ, अदारों के खिलाफ ये बकवास करते थे। अभी ट्रंप जो है वो, जैसे हमने बात की, ये बड़ा दलेर आदमी है, वो किसी से डरेगा नहीं। उसका जो असिस्टेंट है या जो उसने एक नुमाइंदा मुकर्रर किया पाकिस्तान के लिए या नॉर्थ कोरिया, ये वो कितना दलेर आदमी है। बात यह है कि दलेरी की है वो। अभी हुकूमत नहीं मिली, लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं वो छोड़ेंगे नहीं इनको। इमरान आएगा बाहर, कोई न कोई खिचड़ी या दाल नीचे पक रही है जो ये बता नहीं रहे, क्योंकि इनकी हुकूमत जाने वाली है। हुकूमत चलेगी तो फिर ये जेलों में जाएंगे, ये कोई शक की बात नहीं है। तो ये सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि इसमें आप ये कभी न भूलें कि इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो सर्विस है वो दाव पे लगी हुई है। ये इलेक्शन कमिश्नर जो सबसे बड़ा गद्दार आदमी दुनिया में, कहीं मुबारक साहब ऐसा होता तो वो रातों रात उसको कहते तुम रिजाइन कर और निकल जाए इस मुल्क से, लेकिन वो बैठा हुआ है किसके सहारे पे, कौन उसको सबकी मार रहा है। और ये चोर जो है सारे इकट्ठे हो गए। तो ये इनकी आवाज निकलने वाली है, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा अर्सा देखें, कितना अच्छा हो गया हम लोग या पूरी कौम या लोग इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस जनवरी के 20 तारीख के बाद बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। अच्छा सर, ये एक बड़ा अहम सवाल है, एटमी सासे इतने गैर महफूज हैं कि वो अमेरिका किसी वक्त भी इसको कंट्रोल कर सकता है? ये मुख्तसर जवाब दे जरा। लेकिन क्यों नहीं कर सकता जी? आपकी सारी इकानमी उनके हाथों में है, सारे कंट्रोल उनके हाथों में। फॉरन ये किसी को भी ब्लैक, इनके सारे अकाउंट्स वहां पे, पैसा इन्होंने आराम का उधर जमा किया हुआ है, प्रॉपर्टी वहां पे है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिकन अगर रशिया को घुटने टिकवा सकते हैं और बड़े बड़े लोगों को, चाइना जैसे बंदे को पाबंदियां लगा सकते हैं मुल्क को, तो पाकिस्तान तो उनकी नजरों में एक इनके वो क्या कहते हैं नुक्ता है, एक नुक्ता। तो इनके सारी प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं, इनको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, इनकी सारी तजारत बंद कर सकते हैं, इनके लोग जो वहां छुपे हुए उठा के बाहर फेंक सकते हैं। उन्होंने कल भी बोला है, उन्होंने बोला कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मत सोचना कि अमरीका बड़ी ताकत है और हम खासकर पाकिस्तानी जो ये फ्रॉडुलेंट्स हैं, ये धोखेबाज जो लोग हैं, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। सर, वकायदा तौर पर जो मशीर मुकर्रर रिचर्ड को किया गया है ट्रम्प ने, उसने ये कहा है कि मैं एक कानून अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर करवाऊंगा और जिस पर देखेंगे कि जिसकी जितनी तनख्वाह उसके मुताबिक उसके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, और इनके पास तो इतने मिलियन रुपए पड़े हुए हैं, तो इनका क्या बनेगा फिर अगर इस तरह के कोई कवानीन पास करवा लिए यूएनओ से? तो वक्त साहब ये याद रखें, ट्रंप जो है वो बड़ा, चूंकि वो सियासतदान नहीं था पहले और वो उसने कोई आराम नहीं खाया हुआ, उसको वो छोड़ने वाला नहीं है इनको। क्योंकि इन्होंने क्या कहते हैं, इमरान के खिलाफ जो कुछ किया उनको सब पता है। इमरान के बंदे उससे मिले हैं, सारी उन्होंने ब्रीफिंग दी है और अभी उनको समझ आ गया कि पाकिस्तान में क्या हुआ था। तो ये यूनाइटेड नेशन क्या, ये वो
پاکستان کی پہلے آپ دیکھیں لسٹ میں نمبر دیکھیں کس جگہ جا رہا ہے دنیا میں ہر لحاظ سے، اور یہ دنیا کا مقروض ملک ہے. کوئی ملک ایسا نہیں جس کا ہم نے ادھار نہیں دینا. یہ ٹرنے مرنے جو ٹی وی پہ آپ سنتے ہیں یہ ہو گیا اکانوی ٹی وی، سب فراڈ ہے، بگ فراڈ. تو یہ ٹرمپ 20 جنوری کے بعد میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے بولا کہ 10 اگر فائلیں ہوں گی تو 9 فائلوں کے بعد پاکستان کا نمبر آئے گا، فائل ٹیبل پہ ہوگی. پاکستان میں کیا ہوا تھا، کیوں الیکشنوں کو رگ کیا گیا، کس طرح ایک بندہ جیتے ہوئے کو جیل میں اور باقی لوگ جو حکومت میں، اور یہ دنیا کے فراڈولینٹ ہیں. یہ سب چیزیں وہ ٹرمپ کہتے ہیں میرے ٹیبل پہ ہوں گی، اور پھر وہ بڑے بڑے فیصلے کریں گے ان کے خلاف. اچھا یہ بڑی بات آپ نے اہم کہی. یہ کہتے ہیں جی ہماری جو یہ ہماری 2-3 سال میں مالی حالت بہتر ہوئی ہے، اور جو نئی چیز سامنے آئی ہے کہ سب سے کمزور ترین کرنسی ہماری ہے. تو مکمل جھوٹ کے ذریعے یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے. سر آپ یہ بتائیے کہ یہ 20 دن سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ گورنمنٹ جا سکتی ہے جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں. سنا ہے کہ منتا کر رہے ہیں، ترلے لے رہے ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ. ابھی کمبل والا صاحب ہے مبارک صاحب کو پتہ ہی ہے، کسی نے وہ ریچھ کے کہتے دریا یا نہر میں بہ رہا تھا تو اس نے سوچا کمبل ہے، اس کو جمپ لگایا تو وہ ریچھ تھا، اس کو پکڑ لیا ریچھ نے. یہ وہ صاحب ہے، یہ حکومت کو انہوں نے اس طرح پکڑا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے اگر نکل گئی تو ان سب کو پتہ ہے کہ ہم جیلوں میں جائیں گے، سزائیں ملیں گی. سارے یہ اسمبلی میں جو بل پاس ہوئے ہیں سب ریورس ہو جائیں گے. یہ سپریم کورٹ کے اوپر قبضہ، یہ آرمی چیف جو ہے اس کے پیچھے اس کی وہ جعلی سروس 3 سے دنیا میں نہیں ہوا، اس کا ہو گیا، باقی جرنیلوں کا ہو گیا. تو یہ سب فراڈ جو یہ کر رہے ہیں 2-2.5 سال سے، کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. اور الیکشن جو ہے اس کے ہونے نہیں دیے گئے، الیکشن کے ریزلٹ آنے نہیں دیے گئے، ری کاؤنٹنگ نہیں ہونے دی گئی، اور جو جیتے تھے ان کو الٹا کر دیا گیا. اور عمران کے 300-400 بندوں کو کتا بلا سور کا فوٹو دے کے الیکشن میں حصہ لینے دیا گیا. یہ اسٹیٹ کے خلاف مبارک صاحب ایک بہت بڑی غداری تھی. لیکن کاش کہ جیسے ہم کہتے ہیں کاش کہ یہ آپ کے ادارے کاش زندہ ہوتے، لیکن وہ زندہ نہیں ہے. اگر قوم زندہ نہیں ہے تو نہ سپریم کورٹ زندہ ہے، نہ آپ کے ادارے زندہ ہیں. یہ سب چور مل گئے، کھاؤ پیو ان کے ساتھ مل کے. تو یہ ان کی حکومت نہیں بچے گی. کچھ بھی ہو جائے، کیا ہو جائے گا، نئے الیکشن ہوں گے یا کوئی اور سیٹ اپ آ جائے گا. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کی رات دن ان کی وہ اوپر سے ان کو جوتے پڑیں گے، اور خطرناک قسم کے جوتے پڑیں گے. یہ مت سوچیں کہ امریکہ ہمارے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتا. امریکہ کے تو یہ پاؤں چاٹنے کے لیے دوڑتے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے اس کے یہ جو لوری ہے اس کے جب پلیٹیں ساری فیل ہو گئی تھی، پائے کھانے والے تو دودھ پینے والے تو لسیاں پینے والا پاکستان کے پیسوں سے، تو عمران کیا تو اس کی ساری پلیٹیں الٹی ہو گئی تھی، اور جعلی سرٹیفکیٹ بنا کے ڈاکٹروں سے کس طرح بھاگا تھا. یہ فراڈ، یہ اتنا بڑا غدار آدمی جو عمران کو کہتا ہے کبھی کہتا ہے مجھے چھوڑو، یہ تو دنیا کے ہر بندے کے پاؤں چاٹے تھے، سعودیہ کے، مصر کے، قطر کے، ہر بندوں کے ہمیں بچاؤ بچاؤ. تو مشرف کے زمانے میں کس طرح بھاگے تھے 10 سال کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں. تو ان کو کسی نے مبارک صاحب ان کو کسی نے آج تک جو ان کی سزا بنتی تھی دی نہیں ہے. اس لیے یہ بار بار سانپ کی طرح باہر نکلتے ہیں، کھاتے پیتے پھر چھپ جاتے ہیں. تو ابھی دیکھیں میرے خیال میں عمران آئے گا، لیکن اس دفعہ یہ لوگ بچنے نہیں چاہیے مبارک صاحب. اچھا یہ بڑی ایک اہم بات آپ نے کہی. کل پرسوں خواجہ آصف کہہ رہا تھا یہ جی پاؤں پڑ گئے ہیں امریکہ کے، تو آج تک کوئی لیڈر پاؤں نہیں پڑا. تو نواز شریف تو خود بھی پاؤں پڑ کے یہاں سے نکل گیا، کئی دفعہ وہ نکلا ہے. طریقہ واردات اس کا ذرا مختلف ہوتا ہے. سر آخر پہ یہ بتائیں کہ عمران کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ مخلص نظر نہیں آ رہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے بنا ہوا اس وقت. وہ بھی کوئی اچھے طریقے کے ساتھ عمران کے ساتھ چل نہیں پا رہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نئی ٹیم عمران کو ملے گی تو پھر ہی کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی. مبارک صاحب پاکستان میں بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران نے جب باہر سے دوسری دنیا سے قابل لوگ منگوائے تو یہاں ملے یہ جو ہیں یہ سارے فراڈی، یہ لانتی لوگ جو ہیں انہوں نے چیخیں میخیں ماری تھیں. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. ہم یورپ میں بیٹھے مبارک سے، یہ مسلمان ملک نہیں ہے. انہوں نے کبھی نہیں بولا کہ تم مسلمان ہو تو تم میری حکومت میں نہیں آ سکتے. آپ کینیڈا میں دیکھیں، یعنی جمہوریت جہاں ہوتی ہے ان کا منسٹر ڈیفینس سکھ ہے،
ان کا منسٹر آف امیگریشن ایک صومالیہ کا اسٹوڈنٹ تھا جو گیا تھا وہاں پہ، وہ ہے وہاں پہ. اس طرح اور دوسری دنیا کے لوگ بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے تو ہمارے ملک میں کیوں حکومت کر رہا ہے؟ یہ صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ان ملاؤں نے، یہ جو مشرق ہیں سارے مکے کے اور ادھر ادھر سے بھاگ کے ادھر آئے اور فراڈی سارے بغداد کے ادھر آ گئے، یہ بکواس کرتے ہیں اور انہوں نے ملک کو چلنے نہیں دیا. دنیا میں کہیں مذہب اور سیاست گٹھے نہیں ہیں سوائے پاکستان کے. تو یہ جو مرضی کر لیں مبارک صاحب، یہ جس طرح مرضی فراڈ کر لیں، اس کے پاس بڑے اچھے بندے ہیں. آپ یہ بات ایک نوٹ کریں مبارک صاحب کے بھٹو کو سزائے بہت ہوئی، سب لوگ اس کے بھاگ گئے تھے. یہ جب فراڈی جب بھاگے تھے ادھر سے 10 سال کے لیے کنٹیکٹ کر کے ارب روپے چھپا کے، تو یہ ان کے سارے بندے بھاگے تھے. عمران خود جیل میں ہے، عمران کے بندے جیل میں، پورا پاکستان اس کے ساتھ ہے. مبارک صاحب یہ نوٹ کر لیں، ہر شخص اس کے لیے تیار ہے ہر وقت، بچے بوڑھے عورتیں مرد، دنیا کے باہر پاکستان کے اندر. یہ میں نے ایک آرٹیکل ایک یورپ کے اخبار کا پڑھا، اس نے بولا کہ ہم نے دنیا میں یہ دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے دنیا میں جو خود جیل میں، اس کے بندے جیل میں، لیکن کوئی شخص اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ ملے ہوئے، اور وہ عمران خان ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا دیں. پھر سر ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس آپ نے سنی تھی؟ جی میں نے کہا اس کی کانفرنس سنی تھی آئی ایس پی آر کی؟ دیکھیں مبارک صاحب، یہ جو آئی ایس پی آر یہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں، ان کی باتیں چھوڑیں. یہ ساری تنخواہ لیتے ہیں اور تنخواہ کے اوپر جو ان کو حکم ملتا ہے یہ کر رہے ہیں. یہ آئی ایس پی آر جو ہے یہ ایکچولی یہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا حصہ ہونا چاہیے تھا. اگر تینوں سروسز کا ہے تو یہ آرمی نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ سب ان کو بھول جائیں، یہ سب وقتی طور پہ سب کچھ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لیکن قدرت ایک دن تو جان قدرت کا آ جاتا ہے سامنے، وہ چھوڑتی نہیں ہے کسی کو. جو مرضی کر لو اینڈ کے اوپر تمہیں سزا ملنی ہے. تو ابھی حالات ایسے بن رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ عمران کی بہتری میں کچھ ہونے والا ہے. اچھا، ابھی آپ نے مذہب کی بات کی، ایک بڑا اہم سوال ہے. کل ایک فیصلہ کیا ہائی کورٹ نے کہ پہلے تو پاکستان میں آج تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان کون ہے، لوگوں کو کہتے ہیں یہ کافر ہے. اب ایک فیصلہ ایسا آیا کہ مسلمان کی جائیداد سے غیر مسلم حصہ نہیں لے سکتا، اور ایک احمدی کی یہ درخواست تھی جسے رد کر دیا گیا. ان ممالک میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو جائیداد ہوتی ہے اس میں مذہب دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیں مبارک صاحب، ایک بات آپ نوٹ کریں کہ یہ کافر کہتے ہیں لوگوں کو، اور کافروں کے ملکوں میں سیٹل ہوتے ہیں. یہ ملا جو آپ کے لندن میں بیٹھے بڑے بڑے داڑیاں رکھ کے اور بڑے بڑے 3 ٹن کی ان کی لاشیں ہیں، ان سے پوچھیں کہ تم خود تو پاکستان کے اندر لوگوں کے خلاف فیصلے کرتے ہو، یہ کافر وہ کافر، اور خود کافروں کے ملکوں میں رہنا چاہتے ہو. کیا بات ہے بھائی؟ اس کا مطلب تم بڑے کافر ہو، سب سے بڑے کافر ہو تم جو کافروں کے ملکوں میں رہنا چاہتے ہو. اور مسلمان ملک کا نام ہے صرف، ہم نے بہت دفعہ بولا ہے پاکستان کا نام، ویسے وہ جمہوریت اسلامی پاکستان فلاں 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 فلاں، یہ سب فراڈ ہے، اٹس اے بگ فراڈ. تو یہ وہاں پہ تم کافر، یہ کافر وہ کافر، شیعوں کو کون، سب یہ ملک شیعوں کو کافر کہتے ہیں. یہ اور لوگوں کو بھی یہ سنی جماعت کے 40-50 فرقوں کو کافر کہتے ہیں. یہ مجھے بتائیں پھر مسلمان کون بچا؟ پھر یہ مسلمان وہی ہے جو اللہ کو مانتا ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے، بہت سمپل سی بات ہے. ہر وہ شخص جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور اس کے احکامات کو مانتا ہے اور قرآن کریم کو مانتا ہے، وہ مسلمان ہے. وہ اس کو ضرورت نہیں ہے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے. مبارک صاحب یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اگر مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اس اللہ سے، اس اللہ سے، اس اللہ سے جو خود کافر ہے، جو خود کافروں کو ملکوں میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں اور خود ادھر جا کے فتوے دیتے ہیں. تو ضرورت نہیں ہے. مسلمان وہی ہے جس نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور وہ مسلمان ہے جو قرآن کو مانتا ہے. بس دیٹس آل. یہ ایک سمپل سی لائن ہے، ریڈ لائن، اور ان کی باتوں میں آنا ہی نہیں چاہیے. ان کو کافروں سے بدتر سمجھنا چاہیے. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ناظرین، اس میں جو پرابلم آ رہی ہے، جس طرح یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب آئین کے مطابق جو احمدی ہیں وہ غیر مسلم ہیں. اب سوالات تو اس پہ بے شمار ہیں. کل بھی میں نے پروگرام کیا تھا، ایک مسلمان کسی کا حق ویسے نہیں کھاتا. اب اسی دادے کی جائیداد جس پر بھتیجے نے قبضہ کیا عدالت کے ذریعے، اگر وہ دادا زندہ ہوتا تو کیا حالات ہوتے.
یہ بھی سوچنے والی بات، کیونکہ جو پرانے لوگ تھے انہیں اپنی عزت وقار کا کچھ نہ کچھ علم تھا، وہ اکٹھے رہتے تھے، احمدیوں کے ساتھ ملتے تھے، عیسائیوں کے ساتھ ملتے تھے، سب کے ساتھ مل کر زندگی گزارتے تھے۔ مگر نئی نسل لالچ میں آ کے رشتے بھول جاتے ہیں، رشتوں کا احترام بھول جاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑ رہے ہمارے ساتھ۔